دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، ساتھ فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج کے درس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بلند مقام کے بارے میں چند باتیں اور حقیقتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مامور جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو ایک خاص مقصد ان کے سامنے آتا ہے، اور اس کے تکمیل کے لیے وہ ایک عظیم الشان جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں، اور اس وقت تک دم نہیں لیتے جب تک وہ خاص مقصد بکمال و تمام پورا نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل بھی کر دی، جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری روحانی بعثت کے بارے میں بھی پیشگوئی فرمائی۔ دور آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح موعود و معدہ موعود علیہ السلام کو، جن کا اصل نام مرزا غلام محمد علیہ السلام قادیانی ہے، ان کو محمدی شریعت کی اشاعت کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بنیادی دعووں میں سے مہدویت اور مسیحیت کے جو دعوے تھے، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اعلان فرمایا کہ اسلام میں جس مہدی کے ظہور کا آخری دور میں وعدہ دیا گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ہی ہوں، اور خدا تعالیٰ میرے ذریعہ اس زمانے میں دوبارہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا، اور دنیا میں اسلام کا سورج جو پہلے چمک چکا تھا پھر دوبارہ میرے زمانے میں پورے آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک دعوے کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بعثتیں مقرر کر رکھی تھی۔ ایک بعثت جو محمد کے جلالی نام کے آپ کی بعثت پوری ہوئی، آپ نے اپنی مکمل شریعت جو دین اسلام ہے قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کی دوسری روحانی بعثت جو ہے، جو احمد کے جمالی نام کے طور پر اس دنیا میں جو محمدی شریعت کی اشاعت کی مکمل کرنے کے لیے پوری دنیا میں
कायम करने के लिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैसत के साथ ये पूरी हो गई। चुनांचे हदीस में आता है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह जुमा की ये आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकु बिहिम उतरी तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूलल्लाह वो आखरीन की जमात कौन है। तो उस वक्त उस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ हज़रत सलमान फारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। आपके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया लौकानल ईमानु इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाई, या ऐसे भी फरमाए थे कि लनालहु रजुलुम मिन फारिस, यानी अगर ईमान दुनिया से उठ चुका तो इस ईमान को दोबारा दुनिया में लाने के लिए, यानी जो ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए थे वो सुरैया के दूर दराज के सितारे पर भी चला गया, तो फिर दोबारा अहले फारिस में से एक शख्स इस दुनिया में उतार लाएगा। ये जो पेशगोई है सही बुखारी तफसीर कुरान में दर्ज है। तो गौर किया जाए कि तो महदीयत और मसीहियत के दावे हकीकतन एक ही हैं, यानी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अलग अलग शख्स नहीं हैं बल्कि एक ही शख्स था। तो एक तरफ महदी होने के लिहाज से इस्लाम की तजदीद मुकर्रर थी, दूसरी तरफ मसीह होने के लिहाज से मसीही गलबे के वक्त सलीब के जोर तोड़ना मुकद्दर थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल महदीयु इल्ला ईसा इब्न मरियम, यानी ईसा इब्न मरियम के सिवा और कोई महदी नहीं है, यानी इमाम महदी और मसीह मऊद दोनों एक ही शख्स है। और इसके साथ आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को भी जाहिर फरमाया कि इन्न ईसा इब्न मरियम आश इशरीन व मियत सनत, यानी यकीनन ईसा इब्न मरियम 120 साल जिंदा रहे, यानी जो बनी इसराइल के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह बनकर आए वो 120 साल इस दुनिया में रहकर वफात हो चुके हैं। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आने वाले जमाने में एक इब्न मरियम की खबर दे रहे हैं, उसके मतलब क्या है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रंग में आपकी सिफत में और कोई आने वाला है जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस में ये फरमाया कि कैफा अंतुम इदा नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, ऐ मुसलमानों तुम्हारी कैसी खुशकिस्मती है कि जब तुम में इब्न मरियम नाजिल होंगे और वो तुम्हारे इमाम भी होंगे। तो यही बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी अलग अलग शख्सियत के तौर पर जिक्र फरमाया है। सूरा अज़्ज़ुख़रुफ़ जो 43वां जो सूरत है उसमें 98वीं आयत और 60वीं आयत से जाहिर होता है कि जो बनी इसराइल के लिए जो ईसा मसीह आए थे वो वफात हो चुके हैं, और फिर ये जो आने वाला जो मसीले ईसा इब्न मरियम है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जाहिर होने वाला है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानी बैसत है उसकी पूरा करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने जो सूरा ज़ुख़रुफ़ की 58वीं आयत में फरमाया वलम्मा लुरिब इब्नु मरियम मसलन इदा कौमुक मिन्हु यसिद्दून, यानी इब्नु मरियम जब मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कौम उसके बारे में शोर मचाने लगेगी या तालियां बजाएंगे,
تو یہ مسیح ابن مریم کے بارے میں خبر ہے جو آخر زمانے میں مبعوث ہونے والا ہے۔ پھر 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پرانے مسیح کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ ان هو الا عبد انزلناه علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، یعنی یہ جو عیسیٰ نبی علیہ السلام ہیں وہ تو صرف ایک سالی بندہ تھا، اور ہم نے جس پر انعام کیا اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال کے طور پر نمونتاً ہم نے مقرر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آسمان میں ابھی تک عیسیٰ نبی علیہ السلام 2000 سالوں سے زندہ رہتے ہیں، وہ عقیدہ غلط عقیدہ تھا جو عیسائیوں کے درمیان اور عام مسلمان کے درمیان جو غلط عقیدے چلتے آ رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ثابت کر دیا، وہ عیسیٰ مسیح جو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے وہ وفات ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھنا چاہیے کہ آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بلند مقام کیا تھا، کہ اس کے بارے میں کئی احادیث ہمارے سامنے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو مسیح موعود بھی ہیں، جب وہ محمدیہ امت میں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے دشمن وہ دین کے فقہا ہی ہوں گے۔ تو فتوحات مکیہ میں یہ ذکر ہے کہ اذا خرج هذا الامام المہدی فلیس له عدو مبین الا فقہاء خاصۃ، یعنی جب امام مہدی نکلیں گے تو آپ کے جو کھلے کھلے دشمن وہی ہوں گے جو دین کے خاص طور پر جو فقہا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ بھی دی کہ جو شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان کر اور آپ کو قبول نہیں کیا تو اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو مات میتۃ جاہلیہ، یعنی اس کی موت جاہلیت کی موت میں شمار ہوگی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو جو آنے والے امام مہدی وہ مسیح موعود کی جو اہمیت کے بارے میں اور ان کے درجے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اب سنن ابو داؤد میں ذکر ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايُوهُ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت لیا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور مہدی ہے۔ پھر ایک جگہ در منصور میں یہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقْرَؤْ مِنِّي السَّلَامَ، جب میرے امت کے لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے تو میری طرف سے میرے سلام کو ان کو پہنچا دینا۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکمل شریعت والے جو دین اسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، پھر آخر زمانے میں آپ کی روحانی دوسری بعثت کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے اور آپ کے جو دین اسلام جو ہے جو مکمل شریعت ہے ان کے اشاعت مکمل کریں گے، یعنی مطلب ہے کہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو آپ کے مشن کو پورا کرتے ہوئے 130 سال کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خلافت احمدیہ بھی جاری و ساری ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ بالعزیز اپنی جمعہ خطبہ میں یہ یاد دلاتے رہتے ہیں
کہ خاص طور پر ہماری دعاؤں میں امت محمدیہ کے لیے بھی ہم خاص طور پر یاد کرنا چاہیے کہ اے اللہ ان کو عقل دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچاننے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کی بھی سعادت ملے۔ یہ حضور انور خاص طور پر ان دنوں میں جو جمعہ خطبہ دیتے ہیں، خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے دعا کرنے کے لیے خاص طور پر ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ آخر کار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس لیے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا درجہ اور مقام ملا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ کچھ دنوں میں اس اقتباس خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے، مجھے ایک سماوی آدمی مانو، پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں ایک دم طے ہو سکتی ہے۔ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہ صحیح ہوں گی، اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہوگی۔ ملفوظات جلد اول۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں ایام الصلاح۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخر میں یہ بھی یاد دلاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں، خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں، خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں، جو شخص میرے پاس آئے گا اور مجھے قبول کرے گا وہ نئے سرے اس خدا کو دیکھ لے گا جس کی نسبت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں صرف قصے باقی ہیں۔ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس کو میرے منکر نہیں پہچانتے۔ یہ نزول المسیح کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام روحانی مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ کشتنوں سو الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ اور اعلیٰ عرفہ شان والا مقام ہے، جو آپ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کا امتی ہونے کے لحاظ سے حاصل ہوا ہے۔ افسوس کہ امت محمدیہ کے ایک بڑے حصے نے ابھی تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شناخت نہیں کیا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب وہ اس جری اللہ فی حلل الانبیاء کو ضرور شناخت کریں گے انشاءاللہ۔
اور آپ علیہ السلام کی بیعت میں آ کر آپ کے اس فارسی شعر میں ابھی پڑھوں گا جو مضمر پیشگوئی سے مشتمل ہے، اس کو پورا کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ فارسی جو شعر ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ امروز قوم من نہ شناست مقام من، یعنی ان دنوں میں میری قوم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ روز بگریا یاد کند وقت کشترا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ لوگ میرے جو مبارک وقت کو یاد کرتے کرتے روتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح امت محمدیہ کو جو آئے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام کو پہچاننے کی اور ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نصائح پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے وارث بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔